एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल, जो उनके तर्जुमान भी हैं। उन्होंने अब से 2 रोज़ कबल यानी पीर के दिन एक निजी चैनल उर्फ ARY के ऊपर एक लंबी तकरीर झाड़ी, जिसमें उन्होंने फ़ौज के रैंक एंड फाइल को ये कहा कि वो अपनी हाई कमान का हुक्म ना माने, और उसके बाद कल उन्हें गिरफ़्तार किया गया बनी गाला जाते हुए और आज अदालत में पेश कर दिया गया। उन पर जो चार्जेस लगे हैं वो बगावत के हैं, और जैसे म्यूटनी और सेडिशन भी कहा जाता है, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। PPC के जो सेक्शंस हैं 124A है, 550 हैं, और ये केस इस लिहाज से फ़र्क है कि ये जो केस है ये किसी आम शख्स ने नहीं, बल्कि जो सिटी मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने रियासत के बिहाफ पर दर्ज किया है। उनको आज जो जज हैं उमर बशीर, इस्लामाबाद के मकामी जज, उन्होंने 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर दे दिया है। जुमे को उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। जो कुछ उन्होंने कहा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फ़ौज के ऊपर बहुत लोग तनकीद करते रहे हैं, माजी में भी करते रहे हैं। नून लीग जो वो कि बार बार आज इमरान खान साहब ने वो क्लिप भी चलाए, और साथ ही ये भी कहा कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए। अच्छा, शुरू में ये ख़बर आई और फवाद चौधरी ने भी जो साबिक़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि उनको बग़ैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के में कुछ लोग आए थे, सादा लिबास में भी थे और वर्दी में भी थे, वो उन्हें उठा करके ले गए और उन्हें ज़बरदस्ती निकाला गया। उनकी टूटी हुई गाड़ी की तस्वीर भी जो है वो सामने आई, मगर बाद में ऐसा लगता है कि जैसे वो बात गलत थी, और उनको जिस तरह से ले जाया गया और उसके बाद जो शीशे वगैरह तोड़े गए, उनके जो ड्राइवर था उसकी पहले कमीज़ नहीं फटी हुई थी, बाद में फट गई, वो कैसे हुआ सारा कुछ उस बारे में हुकूमत का ये कहना है कि ये सब कुछ जो है आफ्टर थॉट थी। बहरहाल सही क्या है गलत क्या है ये तो ज़ाहिर तफ्तीश पे ये चीज़ें भी सामने आएंगी, मगर ये जो कुछ हुआ इस बारे में जैसे मैंने कहा कि बात ये हो रही है कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी कोई बातें की थी, मरीम नवाज़ ने भी बहुत बातें की, उससे पहले ज़रदारी साहब ईंट से ईंट बजा करके चले गए थे, कोई ऐसी भी बातें होती रहीं। तो मगर थोड़ा सा फ़र्क इसमें यह है कि जो भी माजी में कहा जाता रहा वो ये था कि फ़ौज के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल उसके बारे में इसमें जो आपने बातें की ना कि जी नवाज़ शरीफ ने ये बातें की और फला ने ये बातें की। PTI के दौर में 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ है, मतलब बगावत का नवाज़ शरीफ और मरीम के ख़िलाफ़, जब उन्होंने फ़ौजी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा एक MNA है जावेद लतीफ़, जी पिछले साल उनके ख़िलाफ़ भी उस वक्त PTI की हुकूमत थी, तो मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये मिसाल के जी माजी में भी हुआ है, तो मुकदमे भी फिर दर्ज हुए ना, उसमें वो बात की बात है कि उनकी ज़मानतें वगैरह हो गई। वो जो मुकदमे रियासत की तरफ से नहीं हुए थे ना, हुए ना, मतलब रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है बिलाल फारूकी के खिलाफ भी रियासत की तरफ से। अच्छा, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि बगावत का जो मुकदमा है आम शहरी नहीं दर्ज करवा सकता है, वो सूबाई हुकूमत की तरफ से हो सकता है या वफाकी हुकूमत की तरफ से होता है। तो ये जो मैं नाम ले रहा हूँ तो उसी तरफ से हुए थे। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है जी, माजी में भी होता रहा, कुछ को सज़ाएँ मतलब किसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, कुछ ऐसे ही छूट गए। उसमें 2 केसेस जो हैं ना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि माइलस्टोन है। पहला केस है मरहूम असगर खां साहब का, कि उन्होंने अपनी किताब में वी हैव लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, उसमें भी उस पूरा जो ख़त है जो उन्होंने अप्रैल 77 में लिखा था, जब भुट्टो साहब के खिलाफ PNA की मूवमेंट चल रही थी और असगर खान उसके रहनुमा थे। हुआ ये था कि भुट्टो साहब ने फ़ौज तलब कर ली थी लाहौर में और पिंडी में और कराची में, और वहाँ एक मुज़ाहरा हुआ था, तो उसमें एक नौजवान को एक फ़ौजी एहलकार ने गोली मार दी थी, इसलिए कि वो V का निशान बना रहा था और फ़ौजी इश्तियाल में आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने 25 अप्रैल को एक ख़त लिखा, जो आमतौर पर कहा जाता है कि उन्होंने ज़ियाउल हक़ को उकसाया कि भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दे, जबकि उन्होंने तमाम जो मुसल्लह अफवाज हैं उसको मुखातिब करके उनके अफसरों को ये ख़त लिखा, और उसमें कहा गया है कि वो गैर कानूनी अहकामात की अंधी तकलीद ना करें, और उन्होंने फिर उस बच्चे की मिसाल दी जिसको कि गोली मारी गई थी। अच्छा, फिर उसके चंद साल बाद असगर खान ने यही जो ख़त है इसको सुप्रीम कोर्ट में
پٹیشن میں تبدیل کر دیا جو ہم اور آپ اصغر خان کیس کے نام سے جانتے ہیں. اس میں جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اسلم بیگ اور جو ISI کے سربراہ تھے اسد درانی, انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جی ہمیں تو احکامات ملے تھے, ہم نے جو کچھ بھی کیا اپنے احکامات کے اس میں کیا. تو اس میں جو جواب دیا اصغر خان نے, اس میں 2 حوالے دیے. انہوں نے کہا کہ ایک تو نورمبرگ میں جو ٹرائل ہوا تھا نازی جرمنی کے اہلکاروں کا, اس وقت بھی انہوں نے یہ دلیل دی کہ جی ہمیں تو اوپر سے احکامات مل رہے تھے. تو ٹرائل کے جو ججز ہیں انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ قانونی اور غیر قانونی احکامات میں تمیز کرنے کے قابل ہیں, اور اس کی بنیاد پہ پھر سزائیں بھی ملی تھیں ان افسروں کو. دوسری مثال جو اس درخواست میں دی گئی تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اسٹاف کالج کوئٹہ میں فوجی افسروں سے خطاب ہے 1948 میں, جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں, آئین کے دائرے میں ہی رہ کے کام کریں گے. یہ 2 مثالیں. ایک میں اس میں سے اضافہ ایڈ کر دوں کہ یہاں پر واقعی ہی آئین پامال بھی کیا. اچھا یہ ہم بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہوا یہ کہ بھٹو حکومت چاہتی تو اصغر خان کے خلاف سیڈیشن کیس سیدھا بنتا تھا, اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ انہوں نے خط لکھا تھا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ ہے ایک مثال. دوسری مثال یہ ہے کہ ایک صاحب جنہوں نے خط نہیں لکھا مگر انہیں سزا ہو گئی. اچھا وہ ہے جاوید ہاشمی صاحب. 2003 میں انہوں نے اکتوبر میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں مبینہ طور پہ GHQ کا لیٹر ہیڈ تھا, اس پہ نامعلوم افسروں کی طرف سے ایک خط لکھا تھا. اس کا ٹائٹل تھا قومی قیادت کے نام, اور اس میں کسی کے سائن نہیں تھے. اس وقت جاوید ہاشمی صاحب ARD کے صدر تھے اور مسلم لیگ نون کے بھی قائم مقام صدر تھے. انہوں نے یہ خط پڑھ کے سنایا پریس کانفرنس میں اور بانٹا بھی. تو اس پہ ان پہ 7 دفعات کے تحت PPC کی بغاوت کا وہی جو شہباز گل کے خلاف ہے وہی دفعات لگی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جسٹس اسلام آباد اسد رضا, انہوں نے اپریل 2004 میں انہیں 23 سال قید کی سزا سنائی اور 45,000 تمام جو PPC کی دفعات تھی ان کے تحت انہیں جرمانہ کیا. پھر بعد میں جولائی 2007 میں سپریم کورٹ نے ان کی سزا کو معطل کر دیا اور یوں جاوید ہاشمی رہا ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کیس میں جس میں اصغر خان نے خط لکھا تھا اس پہ ریاست نے مقدمہ نہیں بنایا, دوسرے میں ریاست نے مقدمہ بنایا ہاشمی پہ. اچھا اور فرق یہ ہے کہ اس وقت سویلین وزیر اعظم تھا اور اس وقت یہ فوجی حکومت تھی مشرف کی, تو یہ فرق بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. تو یہ 2 مثالیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ شہباز گل پہ بھی کم و بیش وہی دفعات لگی ہیں, تو اب کیا ہونے جا رہا ہے. ہاں ابھی تو کیونکہ ظاہر ابتدائی مراحل ہیں, اور ایک تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطہر من اللہ وہ 25 تک چھٹیوں پہ ہیں, تو اسی وجہ سے شاید میرے خیال میں PTI یا کوئی بھی لے کے ہی وہیں نہیں گیا اس چیز کو چیلنج کرنے کے لیے, کیونکہ عموماً ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں اور ایک تسلسل کے ساتھ گزشتہ 3 سال میں کہ کوئی بھی ایسا مقدمہ درج ہوتا تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا تھا اور وہاں سے معطل ہو جاتا تھا یا اڑا. وہی اطہر من اللہ صاحب جن کو وہ جو آپ فرق کی بات کر رہے تھے نا اصغر خان, جاوید ہاشمی اور شہباز گل میں فرق ہے. مجھے لگتا ہے فرق یہ ہے کہ شہباز گل نے ڈائریکٹ جو مڈل رینکنگ تھے ان کو ان سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا جی کہ آپ احکامات نہ مانیں, جبکہ اصغر خان نے ایز اے ادارہ سب کو مخاطب کیا تھا کہ آپ غیر آئینی احکامات. صحیح ہے. دیکھیے بہت چیزیں مختلف ہیں, پورا کانٹیکسٹ بھی مختلف ہے نا. یہاں پر مجھے جو کانٹیکسٹ اس کا نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بہت لوگ بہت باتیں کرتے ہیں. 1 اگست کو ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں پاکستان پاک فوج کے افسران شہید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہی ہیلی کاپٹر کی لاپتہ ہونے کی خبر گردش کرنے لگ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ایک واہیات ٹویٹس اور سوشل میڈیا پوسٹ کا سلسلہ جاری شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اس میں PTI کی لیڈرشپ کی کوئی اونرشپ نہیں ہے. یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ PTI کے سپورٹرز کی اکثریت نے ایسی ٹویٹیں کی ہیں, ہرگز نہیں. لیکن جنہوں نے کی ہیں وہ بظاہر PTI کے سپورٹرز ہی تھے. بعد میں اب PTI اسپن کر رہی ہے کہ نہیں جی یہ تو اسٹریٹجک میڈیا سیل نے کیا, آپ جس کی بات ماننا چاہیں آپ مانیں. اچھا اس کو لائٹلی نہیں لیا گیا, بہت غصہ تھا, اس کو بڑی سیریسلی لیا گیا ہے. اس کے 7 دن بعد ٹھیک ہے ابھی یہ مسئلہ چل رہا ہے, DG ISPR کا بھی ایک بیان آیا تھا اس کے اوپر. اچھا دو ویڈیوز بھی آئیں جس میں ان لوگوں نے معافی مانگی, لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے معافی بھی مانگی کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کا تعلق تھا بچے کا, اور ہمیں کہا گیا تھا اور ہمیں سے غلطی ہو گئی. یہ چل رہا ہے. اور آتے ہیں گل صاحب,
اور یہ بات کر دیتے ہیں اور باقی سب جی 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 ہی کر رہے ہیں جیسے حسب معمول ہوتا ہے. آپ ہیں چیف آف سٹاف عمران خان صاحب کے. بندہ ایک موقع اور ماحول ہی دیکھ لیتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم یہ اگر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی شہباز گل صاحب کو کچھ سوچنا چاہیے تھا بولنے سے پہلے, کیونکہ آخرکار یہ وہی شخص ہیں جو کچی گالی دینے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں تو یہ لفظ اس خاتون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا. تو یہ لیول ہے اور یہ مینٹیلٹی ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ کیا خود کیا ہے آپ نے, یا آپ کو ایک ڈائریکشن دی گئی تھی اور آپ سوچ کیا رہے تھے کہ یار کچھ نہیں ہونا. اور یہ جو ریاکشن آیا ہے شاید ان آئسولیشن نہیں آتا, یہ جو اندر کرنے والا ہے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں اگست 1 کے کریش کے ریاکشن کے پس منظر میں, رائٹ. اینڈ آف کورس جو اپریل سے ٹرینڈز چل رہی ہیں اور جو ایک بیانیہ چل رہا ہے. اب دو اس پہ مین جو دفعات لگے ہیں, ایک تو سیڈیشن, ٹھیک ہے, سیڈیشن پر ہم نے 1000 بار بات کی ہے, ٹھیک ہے. گوروں کا قانون تھا, لوگوں کو دباؤ میں رکھنے کے لیے بنایا تھا, اور اب اس کو آج تک بھی اب خود برٹن میں نہیں ہے وہ قانون, برٹن میں نہیں ہے, ہم اس کو اسی طرح استعمال کر رہے ہیں جس طرح برٹن نے استعمال کیا تھا جب وہ ہمارے پہ توہین عدالت کا. تو یہ چیز کلوز ہو گئی. جہاں تک میوٹینی کی بات آتی ہے تو یہ سامنے میرے پر لکھا ہوا ہے, میں بور نہیں کروں گا آپ کو پڑھ کے کہ میوٹینی کے لیگل ڈیفینیشن کیا ہے. آپ آرام سے شہباز گل پر یہ کیس بنا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے آپ اس کو آرام سے اس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں اور اگر آپ کیس بنانا چاہیں تو. اب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی سے ابھی اس پہ کوئی کلیئر سٹانس نہیں آیا, مطلب خان صاحب چودھری کا وہ کچھ ٹکر چل رہے تھے لیکن پھر فواد نے کہا ہے کہ یہ ٹکر غلط ہے, ٹھیک ہے, تو وہ چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں. خان صاحب نے بھی ذکر کیا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ان کا اپنا موقف کیا رہا ہے ایز اے پارٹی, ٹھیک ہے. اب میں بالکل شہباز گل صاحب کو سپورٹ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, سیڈیشن کا لا تو میرا خیال ہے ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ یہ بھی آرگیومنٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ میوٹینی نہیں بنتی. آپ کہاں کھڑے رہے ہیں؟ آپ صرف فہرست رہے ہیں لوگوں کو غدار کہنے میں, صحیح ہے. 2021 میں آپ کو یاد ہوگا اسد طور کا واقعہ ہوتا ہے, رائٹ. اس کے بعد حامد میر نے بہت غصے میں آ کے پریس کانفرنس ابصار عالم کے واقعے پہ, ابصار عالم, میں اب اسپیسیفکلی حامد میر کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جب ہوتا ہے تو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ پی ٹی آئی کی ایم این اے ہیں, وہ خط لکھتے ہیں اسد کیسر صاحب کو, دا اسپیکر ایٹ دا ٹائم. کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ جی حامد میر نے یہ باتیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف, فوج کے ادارے کے خلاف. اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا مسٹ ناٹ بی ٹرمڈ فریڈم آف اسپیچ since long Hamid Mir has spitted venom against Pakistan and it is time he must be taught a lesson. لیسن کیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو آپ بلائیں اسٹینڈنگ کمیٹی ڈیفینس کے سامنے, ان کو آپ کہیں کہ آپ ثبوت پیش کریں اور رجسٹر اے کیس آف ٹریزن اینڈ پنش سیویئرلی. ٹھیک ہے. اگر یہ گل صاحب نے جو کہا ہے یہ انسانی حقوق اور آزادی رائے کا سوال ہے تو پھر یہ کیا تھا؟ آپ کے ہی فاروق نسیم صاحب نے یہ شک ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ whoever intentionally ridicules, تنقید نہیں سر, میوٹینی نہیں, ridicules the armed forces, اس کو آپ 2 سال کی سزا اور 5 لاکھ کا جرمانہ دیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ ایک مسڈ اپرچونٹی تھی پاکستان کے لیے, کیونکہ اپریل سے لے کے آج تک اتنے جرمانے جمع ہو جاتے کہ ہم IMF کا لون واپس کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ مطلب دیکھیں اصول بہت اچھی چیز ہے, اصول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ہماری مجبوری ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے, لیکن جو آج اس اصول کا سہارا لے رہے ہیں یہ سوال بھی ان سے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس اصول کا سہارا کتنا دیا تھا, اور اگر نہیں دیا تھا تو کیا آپ وہ بات پچھتاتے ہیں یہ اس پہ آپ دوسرے مرحلے میں ایک سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیس جو ہوا, لیکن جس طرح سے کیس بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کو, اب یہ مجھے پتا ہے ود آن انفارمیشن کہ ان کو گرفتار پہلے کیا گیا, ایف آئی آر بعد میں درج ہوئی, اس کے بعد تعین تھانے کا اس کے بعد ہوا کہ یہ کہاں, تو یہ چیز کورٹ کے اندر اڑانے کے لیے کافی ہوگی اس کیس کو. اچھا, ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے؟ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, ہر بار ایسے ہوتا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مختلف ہے کہ جیسے ابھی آج بھی خان صاحب کہہ رہے تھے اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی پارٹی ہے, آپ اس کے اوپر اینٹی اسٹیٹ کا الزام نہ لگائیں, لیکن اسی سانس میں کہتے ہیں لیکن باقی سب غدار ہیں. لیکن بھیا تو آئی مین یار کم آن, عوامی لیگ بھی بہت بڑی پارٹی تھی. چلیں سر, 4 صوبوں میں ہے, مطلب مائی پوائنٹ از کہ 56% کی نمائندہ تھی پاکستانیوں. آپ کہیں ایک جگہ تو کھڑے ہوں نا, لے لیں.
بات ہم نے کی شہباز گل کے خلاف جو کیس درج ہوا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے جس ٹی وی چینل کے اوپر یہ پوری ایک تقریر اپنی فرما دی، اے آر وائی کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اسکرپٹڈ تھا، پہلے سے ان کو موقع دیا گیا، اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ایک ایف آئی آر کٹی ہے کراچی میں بھی، میمن گوٹ میں، ایک صاحب جنہوں نے اپنے نوکیا 3310 کے اوپر ظاہر دیکھ لیا ہوگا کہ کیسے کیا چل رہا تھا، تو انہوں نے کروا دی۔ اور اس کے بعد عماد یوسف جو ہیں جو کہ ڈائریکٹر نیوز ہے اے آر وائی کے، ان کو آج صبح اٹھا لیا گیا۔ اس میں ارشد شریف، خاور گھمن جو بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، عدیل راجہ، اور وہ جو پروڈیوسر ہیں ان کے نام بھی درج ہے۔ ارشد کے بارے میں متضاد اطلاعات یہ ہیں کہ وہ شاید ملک چھوڑ گئے ہیں۔ ابھی ان کی ایک پشاور کے ایئرپورٹ پہ تصویر سامنے آئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے وہ دبئی کی فلائٹ پکڑ کے چلے گئے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی پی ایف یو جے جو صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے، انہوں نے اس چیز کو کی شدید مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ پولیس کے اٹھانے کے کئی گھنٹے بعد تک جو ہے کوئی پتہ نہیں تھا کہ ان کو کیوں پکڑا گیا ہے۔ یہ ایف آئی آر خیر بعد میں سامنے آئی ہے۔ اب سوالات یہ بھی سندھ ہائی کورٹ نے ابھی سندھ ہائی کورٹ نے اور کیونکہ پیمرا نے کل اے آر وائی کو بین کر دیا تھا، مطلب سسپینڈ کر دیا تھا، اور کہا تھا 3 دن کے اندر جواب دیں ورنہ آپ کے خلاف ایکس پارٹی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، اور آج شام کو یہ خبر آئی کہ سندھ ہائی کورٹ نے اے آر وائی کو دوبارہ کھولنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ جو جس طرح چلا، کچھ تعجب مجھے صرف اس وجہ سے ہوا کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کا ڈیلے نارملی لوگ رکھتے ہیں، اور شہباز گل کے اس میں تو میرے خیال میں 30 سیکنڈ کا بھی رکھنا چاہیے تو وہ کم ہوگا، لیکن جس طرح سے یہ گیا، یا بریک لے لیتے ہیں، اشتہارات چلا دیتے ہیں، یا جس طرح سے اس وقت کی جو نیوز اینکروں نے ایک بال پھینکی، تو وہ میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی سازش ہوگی، ملوث ہوں گے یا نہیں، یہ تو خیر تحقیقات سے پتہ لگے گا، مگر ظاہر ہے کوتاہی ضرور ہوئی اے آر وائی کی جانب سے، جس کے بعد کاشف عباسی کل اپنے چینل پہ آ کر کے انہوں نے اس بات کے لا تعلقی کا اظہار کیا جو کچھ شہباز گل نے کہا، مگر کیا صرف لا تعلقی کافی ہے؟ کیونکہ جب آپ کی اسکرین پہ ایک ٹائم ان انٹرپٹڈ کسی کو ملے، اور وہ جو ادارے کے بارے میں، رینک اینڈ فائل کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، ظاہر ہے بہت قابل اعتراض تھا، تو اگین دوبارہ سے بحث شروع ہو گئی ہے کہ جناب ایڈیٹوریل کنٹرولز جو ہیں، ایڈیٹوریل کنٹرولز تو میرا خیال ہے کہ اس بحث کو تو ہم کہیں دفنا کے ٹھیک ہے لوہے کے کفن کے اندر بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور بات آتی ہے ابھی، جیسے چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیا ہے، جو بھی ہے چھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیں چینل بند کرنا، اس طرح لوگوں کو گرفتار کرنا، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح آپ کو کارروائی کرنی چاہیے کیٹیگورکلی۔ لیکن ایک ٹویٹ آئی تھی سلمان اقبال صاحب کی جانب سے، از اے ویری ریسپیکٹیبل پرسن، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم صحافی ہیں، اور یاد رکھیں کہ آج اے آر وائی بند ہو رہا ہے، کل کسی اور چینل کی باری آ سکتی ہے۔ اوکے، ہاں پہلی بار کسی چینل کی باری آئی ہے، اس سے پہلے کسی چینل کی جی باری بالکل، میں وہیں آ رہا ہوں۔ اگر ہم آج کھڑے نہیں ہوئے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے خاموش، ہم ہمیشہ کے لیے خاموش رہیں گے۔ آج اکیلے کھڑے نہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات کی ہے انہوں نے۔ لیکن پھر یاد آتا ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈان کی بھی ایک چھوٹی سی خبر آئی تھی، لیک ہوئی تھی کہیں نہ کہیں، یاد ہے آپ کو؟ 2016 پوری جو کیمپین چلی تھی آن ایئر کہ یہ غدار وہ غدار، آن سوشل میڈیا، کون سے ریفرنس؟ ڈان لیکس، کون سے ریفرنس تھا؟ جب جیو پر بار بار پابندیاں لگی تو آپ جسٹیفائی کریں انہیں نہ جسٹیفائی کریں، سب سے زیادہ خوشی کس نے منائی تھی؟ کون کیمپینز چلا رہا تھا؟ اب دیکھیں دشمن داری بھی کوئی چیز سر، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن پھر وہ اٹ گوز بوتھ ویز نا سر، یہی ہوتا ہے نا۔ دیکھیں پھر آپ پرنسپل پہ نہیں کھڑے ہو سکتے نا، آپ جرنلسٹک پرنسپلز کی بات کر رہے ہیں نا، آپ صحافت کے پیچھے آپ ہے نا، وہ آپ کی ڈھال ہے۔ تو کھل کے اگر بات کریں تو ہوا کیا، تقریباً میرے خیال کہ 2013-2014 کی بات ہے کہ اے آر وائی کو ایک جاب ملا مور اور لیس، یا انہوں نے خود یہ جاب لیا کہ آپ ترجمان آپ نے بننا ہے اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کا اور پھر پی ٹی آئی کے نیریٹو کا۔ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ کریں۔ لیکن اس ایجنڈے کے دوران آپ نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ میر شکیل الرحمان، وہ آپ کے جو ہم نام ہیں محمد لقمان صاحب، ان کے شو میں میرا خیال ہے کہ کوئی 300-400 بار غدار، گستاخ، رو ایجنٹ، موساد ایجنٹ، سی آئی اے ایجنٹ کہا گیا، جیل گئی، آپ نے بریکنگ چلائی، کوئی بات نہیں۔
بعد میں کیا ہوا وہ بشیر لقمان کی ذاتی رائے تھی, اس کا چینل سے کوئی لے, لیکن چینل کو تقریباً 2 لاکھ پاؤنڈ پے کرنے پڑے نا. وہ بشیر لقمان نے نہیں کیا, اچھا یو کے میں ظاہر ہے, پاکستان میں نہیں. اپالوجی بھی کی یو کے میں. محمد منشا کو آپ نے کہا کہ یہ منی لانڈرر ہے, وہ بھی کیس آپ ہار گئے, 3 لاکھ پاؤنڈ آپ یہاں دے. اچھا لیگل فیس الگ ہے, یہ ملینز میں جاتا ہے. اسحاق ڈار کے خلاف الزام, اگین آپ کو وہاں پہ اپولوجائز کرنا پڑا اور آپ کو ڈیفامیشن دینی پڑی. ناصر بٹ کو آپ نے کہا کہ یہ قاتل ہے, گینگسٹر ہے, وہ کیس بھی آپ ہار گئے, اگین سب یو کے میں. سید عالم شاہ ایک برٹش پاکستانی ہیں, وہ ثاقب نثار صاحب وہاں پہنچے تو انہوں نے کوئی مظاہرہ کیا, کہا کہ یہ جو بھارتی ایجنٹ ہے, اس نے بھی ڈیفامیشن کی لا سوٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب جب آپ کو صحافت یاد آتی ہے تو اس وقت کیا ہوا تھا. اور اگر دیکھو غلطی سب سے ہوتی ہے, مان لیا غلطی ایک بار ہوتی ہے, 2 بار ہوتی ہے, 3 بار ہو سکتی ہے, ہنڈریڈز آف ٹائمز وہ پھر ایجنڈا. دیکھو دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ آپ سب کریں جو آپ کو کہنا ہے کہیں, جس کو پلیٹ فارم دینا ہے دیں, ان انٹرپٹیڈ دیں, پھر آپ کھڑے رہیں. آپ پھر 3 دن کے لینن اور 4 دن کے چیگویرا اور 5 دن کا ٹراٹسکی بن کے جو ہے ادھر ادھر نہ گھومیں. پھر آپ اپنی جگہ کھڑے رہیں. نہیں دیکھیں وہ اپنی جگہ ہے, میں ایک اور بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آج آپ کہتے ہیں نا کہ دس از جرنلزم, یہ کیا ہے, یہ جو پوری ایک لمبی ایک اور یہ ایک آرگنائز کیمپین ہے. دیکھو ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ یار مجھے مس لیڈ کیا گیا, میں غلط تھا, میں پریشر میں تھا, آئی اپولوجائز فار اٹ. یہ کہاں کبھی کوئی اپولوجی اپنی پاکستان میں تو کبھی نشر نہیں ہوئی نا, وہاں پہ تو کورٹ کا آرڈر آیا تھا نا, ویسٹ میں ہوتا رہتا ہے اپولوجی, وہاں پر آپ کو کرنا پڑا, یو ور فورسڈ بائی کورٹ. اچھا یہ سلسلہ ختم بھی تو نہیں ہوا نا, آج تک چل رہا ہے. امین آپ نے ارشد کی بات کی تو ابھی کچھ میرے خیال 2-3 مہینے پہلے ہی وہ ایک صحافی کی تصویر لگا رہے ہیں کسی یو ایس آفیشل کے ساتھ, ڈائریکٹ امپلیکیشن کہ جی یہ بھی اس سازش میں کا حصہ رہے ہیں, مطلب غدار ہیں. فہد حسین کی اور بھی بہت لوگوں کی. تو پوائنٹ از کہ یار ایبسلیوٹلی وی ول ڈیفینڈ یو آن پرنسپل, لیکن آپ نے کبھی اس پرنسپل کو ڈیفینڈ کیا ہے یا نہیں؟ اور اگر اس سوال کا جواب ہے نہیں تو پھر اچھا مجھے اس میں یہ ہے کہ اس میں لیسن کیا ہے کہ اگر آپ 1 منٹ نا آپ کسی سیاسی جماعت کے نیریٹو کے ساتھ چپک جائیں, ٹھیک ہے, تو پھر جو کچھ اس کا نہیں میں سن تو لیں, تو پھر جب اس سیاسی جماعت کے ظاہر ہے جب اچھے دن ہوتے ہیں تو آپ بھی اس میں وہ اس سے سمیٹتے ہیں, جب لیکن اس کے برے دن آتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. دیکھو وہ سب کچھ صحیح ہے, دیکھو آپ بے شک آپ کسی ایجنڈے کے ساتھ جڑ جائیں. میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جان بوجھ کر بار بار جھوٹی خبریں نشر کی ہیں اور کردار کشی کی ہے. دیٹ از سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ. نہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ اس پہ جمے رہیں. ہاں چلیں ٹھیک, پھر آپ پرنسپلز کا سہارا نہ لیں. ہاں ٹھیک, وقفہ بھی لے سکتے ہیں. ویلکم بیک. اور گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستان کے جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پر, اور اب ریسنٹلی سوات میں مالاکنڈ ڈویژن کے اندر جو تحریک طالبان پاکستان کے کچھ لوگ واپس آئے ہیں, اور واپس آ کر انہوں نے وہی کام شروع کر دیا ہے جو پہلے کرتے تھے. حالانکہ حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کا ایک معاہدہ ہوا ہے. اس وقت 2 ہفتے سے وزیرستان کے اندر سیز فائر تو ہے ہی, لیکن سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت جاری کی ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر کے مذاکرات کیے جائیں اور ان کی جو شکایات ہیں ان کو دور کیا جائے. اس سے زیادہ سنگینی جو ہے وہ مالاکنڈ ڈویژن خصوصاً سوات کے پاس جو ہے ایک واقعہ ہوا, جس میں کچھ طالبان جو افراد تھے انہوں نے 3 حکومتی جو عہدیداران ہیں, جس میں ایک آرمی افسر ہیں, ایک ڈی ایس پی ہیں اور ایک اور شخص ہیں, ان کو اغوا کیا, یرغمال بنایا. 2 فوجی اور ایک جو ہے ڈی ایس پی کو زخمی بھی کیا, یرغمال بنایا. اور اس کے بعد ایک جرگے سے مذاکرات کے بعد ان کو واپس کیا گیا. ان کی ویڈیوز تک بنا کر کے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی گئیں. تو ہمارے جو بیورو چیف ہیں پشاور کے علی اکبر, ان سے پوچھا کہ وہ ہمیں سمجھائیں کہ اصل میں سوات میں ہو کیا رہا ہے, یہ لوگ کہاں سے آئے, کب آئے اور کیا کر رہے ہیں. سنیے.
शुक्रिया मुबशिर साहब। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है, और जिस तरीके से तहरीक तालिबान ने सवात और दीर में जो है शो ऑफ पावर किया, और वहाँ पर सवात में जो है न सिर्फ शो ऑफ पावर किया बल्कि अहम जो रियासती इदारे हैं फ़ौज और पुलिस, तो उनके जो है अफसरों को भी उन्होंने यरगमाल किया, और फिर जो है उनको अपने मुतालबे पर मुज़ाकरात के ज़रिए जो है उनकी रिहाई जो है मुमकिन हुई। थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा इसमें कि ये लोग चूँकि सवात मटा का कोई बराह रास्त बॉर्डर नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, तो ये लोग जो है दीर के रास्ते से वहाँ पर सवात का जो चपरियाल इलाक़ा है, और चपरियाल वो इलाक़ा है जहाँ 2006-07 में यहाँ से ये लोग उठ खड़े हुए थे और चपरियाल गढ़ समझा जाता था जो है तहरीक तालिबान का। तो अब भी ये उसी इलाक़ों पर जो है आए थे, और इनकी तादाद के बारे में यही बताया जाता है कि तकरीबन 60 से लेकर 80 के दरमियान ये लोग जो है वहाँ पर थे। और अब तो वीडियोज़ भी सामने आए हैं और ऑडियोज़ भी सामने आए हैं। ऑडियो में वहाँ पर जो कि इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था तहरीक तालिबान का जो बंदा था, तो उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि दीर के इलाके से ये लोग आए थे, और उनका ये भी कहना था कि चूँकि मुज़ाकरात जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो जारी है, और उनको उनके कायदीन ने बताया है कि आप लोग जाए और पाकिस्तान के अंदर जो है अपने अपने इलाके जो आपके पास थे तो वहाँ पर आप लोग जाए, और आप किसी को कुछ ना कहे और आपको भी कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये वो जो कि तालिब कमांडर था, तो उनकी बातचीत हुई थी मकामी जो मीडिया है। और ये उसके बाद जब से मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो आपके नॉलेज में है कि उसके बाद एक नरमी सी आई है पाकिस्तान के मौक़िफ़ में भी और जो उनके ख़िलाफ़ इक़दामात में भी। तो उसके बाद जो है हमने देखा कि क़बायली इलाक़ाजात में टारगेट किलिंग में इजाफ़ा हुआ, और उसके बाद जो है हालात फिर से ख़राब होने लगे। ताहम इन्होंने कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली थी, चूँकि पाकिस्तान के साथ इनका जो एक सीज़ फायर का मुआहदा था, तो उसके होते हुए इन्होंने कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली। ताहम गुज़िश्ता 3-4 महीने के अंदर जो है इनके असरात नज़र आ रहे थे। और इसके साथ साथ जो है जो कि हमारे कबायली इलाक़ाजात है खैबर पख्तूनख्वा के खैबर एजेंसी जो है शुमाली शुमाली वज़ीरिस्तान है, साउथ वज़ीरिस्तान है, तो वहाँ पर तो जो इनकी प्रेजेंस थी वो भी नोट की गई थी, और जगह जगह पर जो तहरीक तालिबान के वालचाक्स वग़ैरह थे तो वो भी सामने आए थे। ताहम इस बार जो है तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि बंदोबस्ती इलाक़ों जैसे कि सवात का इलाक़ा है, दीर का इलाक़ा है, या मतलब जो आसपास और इलाक़े हैं, तो वहाँ पर ये लोग नमूदार हो गए हैं, और सिर्फ नमूदार नहीं हुए और इन्होंने अच्छी खासी कार्रवाई की है, जिसके अंदर इन्होंने पुलिस DSP और 2 जो पाक फ़ौज के अफसरान थे तो उनको यरगमाल बनाया, और फिर यरगमाल बना के उन्होंने अपने मुतालबे पर मकामी जरगा जो था वो बुलाया, और मुज़ाकरात के नतीजे में जो थे वो उनको उनकी रिहाई मुमकिन हुई। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि ये सिर्फ शो ऑफ पावर नहीं था, बल्कि जो है इन इलाक़ों में तहरीक तालिबान जो है वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 7 अगस्त के वाक़यात थे। 7 अगस्त में एक वाक़या होता है अफ़गानिस्तान के अंदर जो कि बम फट जाता है सड़क किनारे। उसके अंदर जो है तहरीक तालिबान के 3 अहम कमांडर ऐसे वक्त में मारे जाते हैं जो कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के है, और उसमें जो है सबसे अहम कमांडर खालिद खुरासानी था, और उसके साथ 2 और तहरीक तालिबान के अहम जो थे वो कमांडर थे। और उसके बाद फिर उसी रात ये लोग आते हैं और सवात में जो है ये कार्रवाई करते हैं, पुलिस स्टेशन पर हमला करते हैं, और फिर सुबह के वक्त पहाड़ों पर जो है शो ऑफ पावर करता है। और फिर उसी दिन यानी 8 अगस्त को है पेशावर की जो कोर कमांडर है, पेशावर के कोर कमांडर, उनकी तब्दीली की ख़बर सामने आती है। तो ये तीनों वाक़यात जो है इसको जो है एक अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है कि
इनका आपस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ताल्लुक़ जो है वो ज़रूर है। ताहम इसके अंदर जो सबसे मायूस कुन आपका है, तशवीशनाक आपका है कि आवाम तो उठ खड़ी हुई है। आपने जो है देखा होगा कल दीर मैदान में जो है बहुत बड़ा जो था मुजाहरा हुआ, जिसके अंदर पूरे इलाके के लोगों ने शिरकत की और तालिबान के ख़िलाफ़ और अमन के हक़ में उन्होंने जो है नारेबाजी की, और इसके साथ साथ सवात के लोग भी मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र आए हैं। ताहम हुकूमत या रियासत की तरफ से अब तक इस पर कोई जो है स्टेटमेंट सामने आया है, ना ही इन्होंने कोई कार्रवाई की है, जो कि इस हाल में इंतहाई तशवीशनाक है। और आवाम जो है वो भी हालात को देख के, क्योंकि वो इस फेज़ से गुज़र चुके हैं। 2007-8 में जो दहशतगर्दी मुल्क के अंदर थी और बिलखसूस सवात के जो लोग थे, दीर के जो लोग थे, तो वो ये फेज़ देख चुके हैं, और उनके मुताबिक जो सूरत हाल अब सामने आ रही है तो वो परेशान कुन है। जी, बड़ा तफसील से हमारे ब्यूरो चीफ अली अकबर ने बताया कि क्या हो रहा है, और ज़ाहिर तशवीश की बात है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहिर ख़ान, हमारे कॉलीग भी हैं, और ख़ुसूसन अफ़गान पाकिस्तान अमूर के हवाले से बहुत ज़्यादा गहरी नज़र भी रखते हैं, लिखते भी रहते हैं, क्योंकि TTP ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में रीग्रुप हुई और उसके बाद अब वापस आना शुरू हुई है। तो हम ताहिर ख़ान साहब, आपकी भी नज़र है जो कुछ चल रहा है, किस कदर तशवीशनाक होना चाहिए हमारी हुकूमत के लिए ये बात? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरी नज़र में गो के वाक़या जो सवात का है, क्योंकि वज़ीरिस्तान में तो होते रहते हैं हमले, लेकिन सवात का इसलिए इसमें थोड़ी सी जो तशवीश की बात की है अली अकबर ने, और जो मीडिया का एक फोकस हुआ है कि 2009 के बाद ऑपरेशन के बाद अब ये फर्स्ट टाइम है, पहली मर्तबा है कि तालिबान वहाँ पर जितने भी हैं और जिस शक्ल में भी है उनका वहाँ पे आना। और फिर उन्होंने जो वीडियो की आपने भी बात की, फिर वीडियो उन्होंने ख़ुद पोस्ट की, वायरल की है। तो अब ये सवाल, जिस तरह उन्होंने कहा कि दीर से पहाड़ी इलाके में ये वहाँ पे आए हैं, अब सवाल ये है कि ये किस बुनियाद पे आए हैं, क्योंकि ये जो तालिबान की बात की है ना अली अकबर ने, तो उन ओक्स को मैंने सुना है, वो टेलीफोन पे जब बात कर रहे थे एक लोकल नुमाइंदे से वहाँ पे किसी TV चैनल के, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें अपने रहनुमाओं ने कहा है कि आप अपने इलाकों में चले जाएं। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं TTP के साथ अफ़गानिस्तान में रियासती इदारों का, और फिर जो जरगा कभी कभी जाता है, जो अभी जुलाई के आखिरी हफ्ते में वो वहाँ गया था और मैं भी उसी वक्त काबुल में था, तो उसमें ये था कि ये एक नुक्ता है, ये मौजू है वापसी TTP की। लेकिन वापसी कैसे हो? TTP की यह ख्वाहिश है कि वो मुसल्ला हो के वापस जाए, जिसकी मुखालिफत की गई थी, और उनसे कहा गया था कि अगर वापस आप जाते हैं मुसल्ला, तो फिर तो वही पुरानी वाली हालत आ जाएगी, वो 2004 वाली या 2008 से लेकर के जो ऑपरेशन होते रहे, तो उस पर एक इख्तिलाफ था। लेकिन उसके बावजूद अगर ये लोग आएंगे, तो असल में जो हमारी पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है कि मसला आ गया सवात में, और उस पर अभी आप भी बहस कर रहे हैं, और तकरीबन रोज़ाना TV चैनल बावजूद पाकिस्तान के सियासी मामलात के उस पर जिक्र हो रहा है। तो अब उन लोगों को तो बोलना चाहिए ना, बिल्कुल, जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, कि ये जो लोग वापस आए हैं, वापस आसानी नहीं होती है, आसान नहीं है वापस, और फिर मुसल्ला, क्योंकि उन्होंने जब लोगों को पकड़ा है तो उनके पास असलहा है और वो मुनज़्ज़म थे, उनको मालूम भी हुआ कि वहाँ पर जब लोग आए हैं तो उनको उन्होंने कैप्चर किया है। तो ये लोग वाकई जो मुज़ाकरात हो रहे, जिस तरह के वो तालिब ने कहा, तो ये एक सवाल है, और इस पे अगर ये नहीं बोलेंगे जो जिम्मेदारान है जो इन मुज़ाकरात हाल ही में कौमी असम्बली ने कहा कि एक खुसूसी कमेटी बना दी गई है जो इन मुज़ाकरात को सुपरवाइज करेगी। आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि वो कमेटी सिर्फ कागजी है। बिल्कुल 100% कागजी है। और पता क्या है, जब ये जरगा वाली, जब जून में जरगा का इजलास हुआ था काबुल में 1 और 2 जून को, तो जब पीपल्स पार्टी ने उस वक्त बयान दिया था, उसी जो कि वो थोड़ा सा पब्लिसाइज हुआ, तो उस वक्त जब पार्लियामेंट की बात हुई, फिर पार्लियामेंट की कमेटी का इजलास हुआ, सिक्योरिटी कमेटी का 5 जुलाई को, मुझे याद है।
اور اس میں ایک انڈورسمنٹ دی گئی کہ فوج گو اہیڈ ہے، آپ جا سکتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے سے گزشتہ سال سے عمران خان صاحب کے دور میں مذاکرات جاری تھے. لیکن 6 جولائی کو پھر ہمارے ریاستی اداروں کے ہمارے سیکیورٹی آفیشل کابل گئے اور وہاں پر ان کا ایک راؤنڈ بھی ہوا عید سے پہلے، بڑی عید سے پہلے، اور اتفاق سے میں بھی اس وقت بھی کابل میں تھا، بلکہ میں اسی دن آ رہا تھا واپس جب ان کی تو یہ جو کمیٹی ہے بالکل کاغذی ہے. اب ہماری ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جب پولیٹکس اتنی زیادہ ڈومیننٹ ایک آج کل ایک بالادستی سیاست کی ہے، تمام فوکس ان کی ہے، تو کمیٹی بالکل کاغذی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات جو ہے وہ بھی بس ایک جب ان سے سوال کوئی کرتا ہے تو اس کا تو جواب دے دیتا ہے، ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے. تو میرے خیال میں ان کو اگر توجہ نہیں دی گئی، سوال تو لوگوں کا بنتا ہے، واہ یہ سوات کے چھوٹے سے علاقے کا معاملہ ہو، کیونکہ سوات کا معاملہ اس لیے زیادہ میڈیا کا اب ایک فوکس بن گیا ہے کہ سوات میں جو آپریشن ہوا 2009 میں، جو 2 ملین تک لوگ وہاں پر ایک مہینے میں وہاں سے ڈسپلیس ہو گئے، تو لہٰذا اب معمولی سا واقعہ بھی ہے، وہ ضرور پورے ملک میں اس کا ایک نہیں، اور ہونا بھی چاہیے. طاہر صاحب میں سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ دیکھیں پہلے تو کہا تھا کہ جی دیکھیں آپ ہمیشہ کے لیے جنگ نہیں لڑ سکتے، بالکل صحیح ہے، سیز فائر ہونی چاہیے. سیز فائر آفیشیلی تو ہو گئی لیکن ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری رہا. صرف فرق اتنا تھا کہ اب وہ اون نہیں کرتے تھے، کلیم نہیں کرتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ اسلحہ اٹھا کر سوات کی طرف آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں. تو فائدہ تو صرف ٹی ٹی پی کو ہی مل رہا ہے نا. ٹیکنیک ہے ان کی کہ معاہدے ہوتے ہیں اور پھر یہ سوائل ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ کتنا پش کر سکتے ہیں جہاں تک وہ بھی، اور فیکٹس آف دا گراؤنڈ کو چینج کر رہے ہیں. تو ٹی ٹی پی کے حق میں تو جاتی ہے جتنی لمبی مذاکرات ہو. ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھو نا، یہ تو جب عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال غالباً اکتوبر میں جب فرسٹ ٹائم انہوں نے کہا تو ایک بہت بڑا ریئیکشن آیا تھا، بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی، اور بلکہ جو آرمی پبلک اسکول کے لوگ سپریم کورٹ بھی گئے تھے. لیکن بعد میں تھوڑا سا کول ڈاؤن ہوا. لیکن آج عمران خان صاحب کا بیان بھی میرے خیال میں آپ لوگوں نے ذکر بھی کیا اس کا، یہ بڑا اہم ہے کہ عمران خان صاحب پہ تو یہی الزام ہوتا رہا نا کہ وہ ٹی ٹی پی کے حامی، لیکن آج اس نے خود بھی اشارہ کیا. تو عمران خان کا بیان اور پھر یہ کہنا کہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ان کے لوگوں کو خیبر پختونخوا میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اہم بیان ہے. اب اس کو بھی انہوں نے میرے خیال میں پالیٹکس کے ساتھ وہ کر دیا. نہیں وہ تو صحیح ہے طاہر صاحب، لیکن دیکھیں اب مطلب عمران خان صاحب تو چلے گیا نا، شہباز اب تو شہباز شریف صاحب ہیں، بتا رہے ہیں وہ تو کوئی فائدہ کیا ہے، نیگوشیشن تو کوئی اور ہی کر رہے ہیں نا. جی سر. جی ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ نے کہا نا کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے. دیکھو نا، وہ تو ایک سمپل سی بات ہے. اگر ریاستی ہاں یہ فائدہ اس پاکستان میں پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں کہا تھا، مذاکرات اس لیے شروع ہو گئے تھے کہ جو پاکستان کو توقع تھی کہ افغان طالبان کے بعد تھوڑے سے حالات یہاں پر ٹھیک ہو جائیں گے پاکستان میں، اور وہاں پر ایک سوچ بھی تھی افغانستان میں کہ جب جنگ ختم ہو گئی ہے تو اب پاکستان میں بھی یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. اور یہ مجھے اب یہ بار بار معاف کیجیے گا، اپنی بات اس لیے آتی ہے ورنہ میں اس کا وہ نہیں ہوں کہ میں اپنی بات کروں، لیکن جب میں ان کے وزیر داخلہ سے ملا تھا طالبان کے سراج الدین حقانی سے، تو یہ جولائی میں، تو اس سے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ یہ جو آپ میزبانی کر رہے ہیں یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے کہ یا طالبان حکومت جس کو اپنے آپ کو اسلامی امارت کہتے، تو اس نے کہا اسلامی امارت کا فیصلہ تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہاں پر جنگ ختم ہوئی ہے تو یہاں بھی ختم ہونی چاہیے. افغان طالبان پہ بھی دباؤ تھا کہ ان مذاکرات میں وہ فیسیلیٹیٹ کرے، ہیلپ کرے. پاکستانی طالبان پہ ایک دباؤ بڑھ گیا تھا کیونکہ پاکستان نے پھر وہاں پر ایک بامبنگ کی تھی خوست میں اور پھر کنڑ میں، اور پھر اس پہ بڑا ایک مسئلہ ہوا تھا. اور پھر ٹی ٹی پی پہ بھی، اور پھر افغان طالبان پہ. اور پھر زیادہ میرا جو خیال ہے، میرا آپ مجھے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ آئی ایس پی آر کے ترجمان صاحب کا کوئی 3 مہینے پہلے والا بیان دیکھیں کہ جب انہوں نے کیجولٹیز فگر دی تھی کہ 3 مہینوں میں اس سال کے جو موجودہ سال ہے تو وہ بہت زیادہ، کیونکہ اب ٹی ٹی پی نے بہت زیادہ حملے شروع کیے تھے افغانستان سے، جو ہمارے توقعات تھی کہ وہاں آنے کے بعد ٹی ٹی پی کو وہ روک لیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا تھا. تو سب پہ ایک، میری نظر میں آپ نے کہا نا کیا فائدہ ہے، تو سب پہ ایک دباؤ تھا اور اس وجہ سے مذاکرات پہ چلے گئے تھے. لیکن یہ والی جو سوات والی بات ہے، یہ اس لیے کہ یہ بتانا چاہیے کہ یہ لوگ دیر کے پہاڑوں سے، وہ جو ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایک سربالا کا علاقہ سوات میں کسی سے بات کر رہا تو مجھے وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح کے یہ لوگ آگے سوات میں تھا، کیونکہ لوگوں کا سوال تھا کہ سوات کے ساتھ تو بارڈر نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، ٹھیک کہتے ہیں، لیکن سوات کا کچھ علاقہ دیر سے لگا ہوا ہے. اور لیکن یہ آسان نہیں ہے کہ
کہ مسلح ہو کر آپ آتے ہیں اور پھر آپ اپنے ایکسٹیبلش کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, اور اسی پہاڑی علاقوں میں ٹی ٹی پی 2009 میں بھی رہی, 2008 میں بھی رہی وہاں پہ, تو لہٰذا ایک تشویش کی بات تو ہے, فطری ہے, آپ نے صحیح کہا. اور اس وقت تو آپ کی بات درست ہے, جی ٹی ٹی پی کے اگر لوگ آتے ہیں اور مذاکرات. طاہر صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, جو صوبائی حکومت ہے, اس سطح پہ وہ بالکل اس کو بائی پاس کیا جا رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے آ کے تو خیبر پختونخوا میں ہی سیٹل ہونا ہے, جو بھی, اور سوال تو صوبائی حکومت سے سوال صوبائی حکومت سے پوچھا جائے گا. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری حکومت کو وہاں پہ جو ہے ہماری پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو صوبائی حکومت کیا بالکل ہی پکچر میں نہیں ہے؟ یہ تو بھی ایک بار بار میں کہتا ہوں نا کہ ایک بدقسمتی ہمارے سسٹم کی کہ یہاں پر تو جو پولیٹیکل اونرشپ ہے, سیاسی قیادت کا تو کبھی رول نہیں رہا ٹی ٹی پی کے حوالے سے. ہاں جب ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اب 2004 میں وہاں پہ اگر نیک محمد کمانڈر کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہے, کیونکہ وہاں پر ایک بہت جنگ شدید ہوئی تھی, تو اس وقت پھر اور کمانڈر صاحب بھی پشاور کے گئے تھے اور سیکٹری فاٹا بھی اس وقت کے گئے تھے, محمود شاہ صاحب بھی گئے تھے. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کا, پولیٹیکل سیاسی حکومتوں کا, اگر عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے. اور اچھا یہ ہو رہا ہے, مٹا تحصیل جو ہے اور مٹا کے علاقوں میں جو پولیس اسٹیشن پہ حملے کی بات ہوئی, اور یہ جس جگہ پہ ٹی ٹی پی موجود ہے, یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے گھر سے تقریباً یہ جو جس طرح پہ ٹی ٹی پی موجود ہے, میں نے ابھی سوات کے ایک وہاں مقامی ایک بندے سے پوچھا, ایک تاجر سے پوچھا کہ یہ صرف 4 یا 5 کلومیٹر دور ہے. تو یہ بیسیکلی وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا علاقہ ہے. تو یہ تو بالکل ایک میرے خیال میں ایک شرم کا لفظ تو خیر میں نہیں استعمال کروں گا, لیکن ایک چیلنج تو ہے نا وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے کہ آپ خاموش اجازت ہے تو دیکھیں آپ صوبائی حکومت کی بات کر رہے ہیں یار, چھوڑو ان بیچاروں کو, یہاں تو نیشنل حکومت کو نہیں پتہ. بات سنیں دیکھیں ابھی جیسے طاہر صاحب ابھی درست بیان کر رہے تھے, یہ سلسلہ شروع ہوا عمران خان صاحب کی حکومت میں. اچھا بڑا تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ آپ تو ہے ہی ان کے حامی وغیرہ وغیرہ. اگر وہ حکومت چلی گئی ہے سر, مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں, کون چلا رہا ہے؟ کچھ معاملات بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, ان میں سویلینز آؤٹ پٹ کی بہت زیادہ ضرورت نہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن بھگتنا تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا, تو وہ تو قسمت میں ہے, بھگتنا تو سب نے ہے نا سر. مائی پوائنٹ از کہ ان کی اس میں تو کوئی اونرشپ نہیں ہے. انفیکٹ میں تو کہوں گا کہ خان صاحب کی یہ سوال ہی نہیں بنتا, سوال ہی زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. ایک چیز اگر آپ جواب دینا چاہیے, کور کمانڈر کی تبدیلی جو ہوئی ہے اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. تو بتا چکے طاہر صاحب, اچھا معاف کیجیے گا, میں سوال کیجیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کور کمانڈر کی تبدیلی ہوئی ہے اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ شاید طالبان سے ہماری جو اب وہ مذاکرات کامیاب ہونے تھے وہ نہیں ہو پائے, ڈی ریل ہو رہے ہیں. نہیں خیر, مذاکرات تو اتنے آسان تو ہے نہیں کہ وہ کامیاب اتنے جلدی ہو. اور اگر کور کمانڈر میری نظر میں وہاں سے تبدیل بھی ہوئے تو ان کا رول جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ حد تک رہے گا, کیونکہ ماضی میں بھی ان کا رول تھا. آپ دیکھیں نا وہ پشاور کا کور کمانڈر, لیکن وہ ابھی بھی جب کور کمانڈر تھے تو ایک مرتبہ ان کو وہاں کابل میں دیکھا گیا تھا کہ وہ وہاں گئے ہیں. تو کسی حد تک تو وہ تو رول تو میرے خیال میں اس کا رہے گا, کیونکہ اس سلسلہ انہی نے شروع کیا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ مذاکرات, تو اب دیکھو نا کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جی ناکام ہو گئے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ناکام ہوئے. ہاں ضرور بد اعتمادی موجود ہے, ان کے اپنے ڈیمانڈز موجود ہے, لیکن مذاکرات کا اب دیکھو نا, ٹی ٹی پی کا جب یہ بندہ مارا گیا اور اپنے دیگر ساتھیوں سمیت, اس میں داماد بھی تھا ان کا, تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ مذاکرات کو معطل کر دیں گے, روک لیں گے, لیکن اس کا بیان سخت تو آ گیا تھا, کسی پہ الزام تو نہیں لگایا, لیکن مذاکرات کو ختم نہیں کیا انہوں نے. مذاکرات کو ختم کرنا اب ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب. ریسیپی فار ڈیزاسٹر چلیے جناب, آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.